अस्सलाम वालेकुम, ट्रैवल लॉग्स विद डॉक्टर साइमा। मैं आप लोगों के साथ एक नई एपिसोड के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपके साथ हूँ। आज हम देखेंगे कि हम उनसे क्या लर्न करते हैं। दुनिया में इस वक्त जहाँ पे मर्दों ने बहुत काम किया है, औरतों ने उनके साथ साथ चले हैं। कहते हैं कि हर मर्द की सक्सेस में एक औरत का हाथ होता है, एक नहीं बहुत सारी औरतों का हाथ होता है। आपकी बेटी है, आपकी बीवी है, आपकी बहू है, हर जगह पे औरत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कुछ लोग हाउस वाइफ्स होती हैं, कुछ लोग बाहर काम करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है, जो हाउस वाइफ होती हैं वो परेशान होती हैं कि वो कुछ नहीं कर रही हैं। जो बाहर होती हैं उनको ये फ़ील होता है उनकी सोशल लाइफ है, दुनिया में सोशल वर्क कर रही होती हैं, उनको फ़ील होता है कि उन्होंने बच्चों को टाइम नहीं दिया। आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लें, चाहे इस्लामिक हिस्ट्री हो, चाहे कल्चरल, किसी भी जगह पे देख लें, औरत मर्द के साथ साथ रही है। किस तरह से उसने ज़िंदगी को बैलेंस किया है, किस तरह से उसने प्रोग्रेस में हेल्प किया। अगर आपके घर के हालात ठीक ना हो, अगर आपके घर में प्रॉब्लम हो, तो मैंने देखा है बहुत सारे मर्द बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सक्सेस करते हैं, तो उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जाती है। ये इंसान की ज़िंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला है। जब आप शादी करें, शादी करते हुए ये ज़रूर देखें कि आपकी बीवी कैसी है, क्योंकि उस बीवी ने आपके ख़ानदान को, आपकी चीज़ों को, आपकी जनरेशन को रेस करना है। तो आज हम मिलेंगे मिस रूबी अमजद से, जो एक बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं, बहुत खुशगवार हैं। जैसे उनका नाम खूबसूरत है, वैसे वो खुद बहुत प्यारी हैं। आप देखेंगे जैसे मुझे मज़ा आता है, आपको भी मज़ा आएगा उनसे मिलने का। मिस रूबी अमजद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। आप सुनाएं साइमा, नाइस टू सी यू हियर इन पाकिस्तान। बहुत सारे सवाल आपसे पूछेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो आपने अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स की हैं, अचीवमेंट में सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या अचीवमेंट है वो आप बताइएगा, ताकि एक औरत जो घर में भी रहती है और जो बाहर काम करती है, दोनों का जो गिल्ट है वो कुछ कम हो सके। आज हमारा पर्पस ये है। आप मुझे थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं कि आप कितने बहन भाई थे, पैदा हुए, अपने एजुकेशन में क्या, कैसे गए, आपने हाई स्कूल तक हमें चाहिए कि आपने कैसे पढ़ाई की, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं आपकी लाइफ के। सबसे पहले तो जी शुक्रिया साइमा का। मैं जी एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर और मेरे जो इन लॉज हैं वो सब लोग बिज़नेस में ही हैं और थे भी। तो मैं अपनी पेरेंट्स की कोई शादी के बहुत सालों के बाद पैदा हुई, तो इस वजह से मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत ही एक कीमती बच्चा थी। तो उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद मेरे और बहन भाई, जिनमें हम 3 बहनें और 2 भाई। अच्छा। और अल्लाह का बहुत ही शुक्र मैं अदा करती हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा ब्रॉट अप किया। हालांकि बहुत ही सिंपल नेचर्ड मेरी मदर और बहुत ही सिंपल नेचर्ड मेरे फादर थे, और उनको हमारी एजुकेशन पे उन्होंने हमारी पे इतना ज़ोर नहीं दिया, क्योंकि मेरे डैडी खुद बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनको हमेशा वर्कहॉलिक पर्सन थे, उनको हमेशा से ही काम करने का शौक़ था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था पढ़ाई का शुरू से ही, लेकिन मैंने देखा कि इनकरेजमेंट कभी भी घर में नहीं होती थी। लेकिन बहरहाल मैंने फैसलाबाद यहाँ पे हमारे कॉन्वेंट स्कूल से मैंने जो है अपना मैट्रिक किया। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज जो है एक ही उस वक्त कॉलेज था लेडीज़ गर्ल्स के लिए, तो वहाँ से मैंने अपना जो है बीए किया। उसके बाद आई गॉट मैरिड, और मेरी शादी भी मेरे अपने ही फुफ्फो के घर में थी जी। तो बचपन में जी हम अपने बहन भाई में, चूँकि मैं बहुत डोमिनेटिंग थी, मेरे क्योंकि भाइयों और बहनों में डिफरेंस भी था एज में, तो मुझे लगता है कि वो डोमिनेटिंग इस तरह कि मदर से ज़्यादा मैं उनको लगता था डील करती हूँ। और उनकी, लेकिन मुझे एजुकेशन में मुझे बहुत रहता था कि अगर मैंने, जैसे कि मेरे डैडी ने मुझे कभी नहीं देखा, तो मैं कम से कम उनके लिए कुछ ना कुछ जो करूँ। लेकिन खैर बहरहाल उन्होंने भी एवरेज ही अपना पढ़ा बहुत ज़्यादा। जैसे फ़ौरन भाई भी आ गए बिज़नेस में और बहनों की भी शादी हो गई, तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन मैं आज जब मैं सोचती हूँ कि अपनी अम्मी की तरफ मैं जब देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये इतनी सिंपल है, उन्होंने हमें कैसे लिया, लेकिन उन्होंने हमें बेहतरीन जो थी ज़िंदगी के बारे में बताया, और कि कैसे हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं सोचती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ें सब एजुकेशन से सीखी जाएं, लेकिन और इसमें मेरे अपने नन्स का भी बहुत रोल रहा। आज मैं देखती हूँ कि बच्चों में जो चीज़ों की कमी मैं महसूस करती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं,
نانس جو ہیں وہ واقعی ایک رول پلے کرتی ہیں بچے کی گرومنگ میں. آپ بتائیں گے کہ جب بچپن میں آپ لوگ اب جب بہن بھائی تھے چٹ چیٹ کرتے تھے, کوئی لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے, اور اس میں کس کو زیادہ مار پڑتی تھی اور کون سوری کرتا تھا زیادہ؟ ہمارے جی پیرنٹس سے میں کبھی کچھ نہیں کہا تھا. لڑائیاں میرے ساتھ تو کرتے ہی نہیں تھے کیونکہ میرا تو ایج ڈفرینس ان کے ساتھ بہت زیادہ, وہ ان کے ایج ڈفرینس ان کا کم تھا. میں ہی ان کو زیادہ مارتی تھی جی, خود نہیں کھاتی تھی لیکن میں ہی مارتی تھی زیادہ. تو یہ ایک بڑا مزے کی چیز ہوتی ہے, ہمارے کلچر کی بات ہے کہ جب بہنوں کو بڑی جگہ ملتی ہے یا بھائیوں کو جگہ ملتی ہے تو اسی طرح سے سمجھا جائے جیسے پیرنٹس ہیں ہمارے. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے اپنی مدر سے کیا سیکھا تو وہ آپ کیا بتائیں گے کہ کیا چیز ہے جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ بات مجھے ان کی بہت اچھی لگی؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بہت سمپل نیچر, تو میں نے ان سے سب سے زیادہ پازیٹیوٹی سیکھی. میں نے ان کو اتنا دھیما دیکھا, اتنا میں نے ان کے اندر پیشنس دیکھا. میرے فادر جو تھے وہ جننگ کا کام کرتے تھے, ہم لوگ فیصل آباد بیس تھے اور وہ ان کو جانا پڑتا. ہماری فیکٹریز جو تھیں وہ ملتان اور کھانے والے ادھر ادھر تھیں. تو میں دیکھتی تھی کہ میری مدر پورا ایک ویک ہم 4 بچوں کو لے کے وہ رہ رہی ہیں, اور اتنے زیادہ نوکروں کی کوئی ریل پیل نہیں ہے, کوئی اتنا اس وقت وہ نہیں تھا, لیکن انہیں اتنا پیشنس کے ساتھ وہ ٹائم اپنا گزارتی تھیں کہ کس طرح اس وقت وہ صبح سے 8 دن کے بعد میرے فادر آتے تھے گھر پہ, اور اس کے بعد 1 دن رہنے کے بعد اس وقت بھی وہ اپنے کام میں بزی رہتے تھے تو وہ چلے جاتے تھے. لیکن انہوں نے ہمیں فادر اور مدر دونوں کی طرح انہوں نے ایک کیا, لیکن ان کے اندر پیشنس بہت تھا, بہت زیادہ پیشنس. اور اب بھی ماشاءاللہ وہ میں ان کو دیکھتی ہوں ابھی بھی ان کی, اور پازیٹیوٹی. اور وہی مجھے جو ہے, میں اگر اپنے آپ میں بھی یہی دیکھتی ہوں تو مجھے کبھی بھی زندگی میں کسی کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نظر نہیں آتی. میں کہتی ہوتی ہوں کہ پلیز اس نے وہ برا کر رہا ہے, اس نے برا, تو پھر میرا اندر سے کوئی چیز بولتی ہے کہ نہیں ہائے نہیں ایسے نہیں, اس کو اس طرح کرنے پہ کسی نے مجبور کر دیا ہوگا, وہ ایسا نہیں ہے. تو یہی میں اپنی چیز مدر کے اندر دیکھتی ہوں. مس روبی کی یہ بات بڑی مزے کی ہے کہ اکثر یہ ساس بھی ہیں, مدر بھی ہیں, اور ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں اپنے چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں. میں نے کبھی بھی ان کے ملنے والوں سے یہ نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی اپنی بہو کی برائی کی ہو. ہمیشہ ان کو بہت محبت لگتا ہے جیسے اپنی بیٹی سے بات کر رہی ہیں. اور پھر یہ جب بھی کسی اور کی غلطی ہوتی ہے تو ان کو یہ لگتا ہوتا ہے کہ یہ ابھی جو بات کہہ رہی تھی شاید اس وجہ سے ہوا, شاید اس وجہ سے ہوا. اگر اتنی سی بات کو ہم دیکھ لیں کہ اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ کے ساتھ برا کیا ہے, اور آپ اس چیز کو دوسرا پرسپیکٹیو دے دیں تو لائن آف ایکشن چینج ہو جاتا ہے, آپ کی زندگی چینج ہو جاتی ہے, آپ کے اندر ایک کامنس آ جاتی ہے, آپ کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم چیزوں کے ویژن کو, چیزوں کے پرسپیکٹیو کو چینج کریں رادر دین دیٹ کہ ہم چیزوں کو چینج کریں. انہوں نے کوشش نہیں کی کہ میں دنیا کو چینج کروں, انہوں نے کوشش کی میرے اندر کیا ہے, میں کیسے دیکھ کے چل سکتی ہوں. تو ہم ان سے پوچھیں کہ کیسے آپ بیلنس کرتی ہیں اپنے گھر کی, اپنے ان لاز کی, اور اپنے گھر کی ساری سٹوریز کو, جس کو ہم کچن پالیٹکس کہتے ہیں, جو بڑی مشکل ہوتی ہے ہینڈل کرنا. اس پہ ہم بات کرنا چاہیں کیونکہ زیادہ تر ہم بہت سارے فورم پہ یہ بات نہیں کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت طریقے سے لے کے چلتی ہیں. کیسے کرتی ہیں آپ یہ؟ اللہ کا بہت شکر ہے جی. میرے جو ہیں 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, اور وی آر لیونگ ان دا جوائنٹ فیملی, اور تینوں بہویں جو ہیں وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہیں. جیسے میں نے سائمہ آپ سے پہلے ہی کہا کہ جتنا آپ اپنے آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی دیکھیں ہر ایک کے اندر آ جاتی ہے. وہی بات ہے نا, یہ دل یا یہ جو ہے یہ بھی ایک گھر کی طرح ہوتا ہے. گھر میں گندگی, کوڑا سب کچھ آتا ہے, اور روز آپ ہوور کرتے ہیں, صفائی کرتے ہیں اور باہر پھینک دیتے ہیں. اسی طرح دل کے اندر بھی نیگیٹیوٹیز آتی رہتی ہیں, لیکن ایک پازیٹیوٹی کو جب آپ لے کر چلیں گے اور ہر ایک اپنا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ لائف میں مسئلے کم آئیں گے. آتے ہیں کئی دفعہ انسان ایسے اس پہ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں یہ واقعی نظر آ بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ ہے, تو میں اپنے آپ کو یہ سوچتی ہوں کہ شاید میرا یہ ایکٹ ایسا اس کو کرنے سے دوسرے کو میری پازیٹیوز میں ٹرانسفر ہو جائے اور وہ اس کو لے کے چل پڑے. ضروری نہیں ہے. بچیاں جو ہیں, جو بہویں جو ہیں, یہ بھی بچیوں کی طرح ہی ہوتی ہیں. گو کے ایک عام فہم کہا جاتا ہے کہ بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی اور داماد کبھی بیٹا نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے اپوزٹ ہمیشہ کیا ہے کہ اپنے داماد کو بیٹا بنانے کی کوشش کی آلویز, اور بہوؤں کو بیٹی بنانے کی کوشش کی ہے. وہ جی اس لیے کہ جب وہ بیٹوں سے منسلک ہو جاتی ہیں تو بیٹوں کے ساتھ اتنا, میں اکثر اپنے بیٹوں کو ڈانٹتی ہوں, حالانکہ کبھی نہیں بھی ان کی غلطی ہوتی, ان کو ڈانٹتی ہوں لیکن ان کو نہیں. لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ بچیاں بھی بہت اچھی ہیں, وہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ
کمپرومائزنگ ہیں ہر طرح سے, اور اسی لیے جو ہے یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن انسان کے کو میرا خیال ہے کہ میں یہ میسج دینا چاہوں گی سب کو کہ اگر ہم اس چیز کو لے کر چلیں, یا آج کل تو ساری ساسیں پڑھی لکھی ہیں, سمجھدار ہیں, یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ نہیں, اگر آج یہ ہے تو, اگر میں بھی تو ایسے ہی تھی. اکثر آج کل بچے رات کو بہت لیٹ آتے ہیں, ہم ساسیں کبھی کٹھی بیٹھی ہوئے ہیں, اکثر دیکھ رہے سب کہتے ہیں بچے بس راتوں کیسے ہیں. تو اگر اپنا یاد کریں زمانہ یا کچھ ہو, تو ہم بھی ایسے ہی سب کچھ ہوتا تھا. لیکن جب انسان ساس بن جاتا ہے تو اس کو وہ چیزیں کہیں تو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. یا ہم نے کچھ جوائنٹ فیملی میں ایسا ٹائم بھی دیکھا تھا کہ ہمارے زمانے میں بہویں بہت ڈرتی تھیں ساسوں سے, گو کہ میری ساس ماشاءاللہ بہت اچھی تھی, انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا ٹائم ان کا میرے ساتھ گزرا تھا. تو میں کہتی تھی میں اتنا ڈرتی تھی, میری تو بہو آج میرے سے کوئی بھی نہیں ڈرتی, کوئی ایسا بات نہیں ہے. اور میں ان کو وہ اس ڈر والی سٹیج پہ لانا بھی نہیں چاہتی, کیونکہ میں نے جو ڈر میں پرابلم دیکھی تھی کہ جو مجھے آتی تھی نا, ڈرنے سے میری پرسنالٹی بھی ایک بالکل ہو جاتی تھی. تو میں کہتی تھی نہیں, میں نے ان کو ایسا نہیں ٹائم دینا کہ میرے سے ڈریں. جی, بڑی خوبصورت بات ہے. جب آپ کا ریلیشن شپ بنتا ہے اس میں جب فیئر فیکٹر آ جاتا ہے تو آپ گرو نہیں کر سکتے ہیں. فیئر فیکٹر کو آپ کو سیپریٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ کا ریلیشن شپ گرو ہو. جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہوؤں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کے ساتھ اسی طرح سے چلنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. انہوں نے کوشش اپنے ایفرٹس پورے کیے ہیں. سکسیزفل ہونا 90% 80% وہ ایک سیپریٹ بات ہے, لیکن یہ کہ جو ایفرٹس ہے انسان کی, اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ایفرٹس کرو, جو اجر ملنا ہے وہ اللہ کی ذات نے ملنا ہے. اس سے کیا ہوا, دیکھیں انہوں نے پرسپیکٹیو چینج کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ان کے شوز میں رکھا. جب انسان نے کسی کا دکھ یا کسی کی تکلیف فیل کرنی ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے شوز میں لے جائے, کہ انسان دوسروں کو اسی جگہ پہ جا کے سوچے جو میں چاہتا ہوں. ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. جو اگر مجھے آج پسند ہے کہ مجھے کمفرٹ ملے, کل کو کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے تو مجھے اس کو بھی کمفرٹ دینی چاہیے. اس سے کیا ہوگا, آپ کی زندگی میں بیلنس کریٹ ہوگا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ دیکھیے جی, پروفیشنل میں مجھے آئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا. میں بیسکلی شروع سے مجھے سوشل ویلفیئر کا بہت شوق تھا. وہ میں نے اپنی بہت ینگ ایج سے ہی مجھے شوق تھا, اس لیے میں نے سب سے پہلے جیسے میں نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے لائنز انٹرنیشنل, وہ میں نے جوائن کی بہت جیسے شادی کے فوراً بعد. تو وہاں سے میں نے بہت کچھ لرن کیا, اور میں نے دیکھا کہ واقعی جو ہیومینٹی کو سرو کرنا ایک بہت بڑی ہے. اس میں میری اپنی مدر ان لا اور میرے گھر والوں کا بہت ساتھ رہا, حالانکہ بچے بھی چھوٹے تھے. اور جب بھی پاکستان کو یا کسی کو مطلب ہوا, میں باہر بھی نکلی ہوا. اس کے بعد جب بچوں کے شادیوں کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں, مجھے بزنس کا ہے تو مجھے بھی ان کے ساتھ تھوڑا ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھتی تو میں ہر وقت رہتی تھی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. پھر اس میں نے انٹرسٹ لینا شروع کیا, تو میں اپنے جو ہے ہسبینڈ کے آفس میں پھر میں نے ان کے ساتھ تھوڑا بہت ہیلپ کرانی شروع کی. اسی دوران جو ہے میں جو تھی میں اپنے فیصل آباد میں بہت جگہوں پہ مجھے اپوائنٹ بھی کیا گیا. میں نے ٹیبٹا کے بھی اس کے ساتھ کام کیا, میں نے وومن ہیرسمنٹ کی اس میں بھی کام کیا, اس کے لیے بھی مجھے گورنمنٹ نے, میں اپنے جو ہے یہاں پہ فیصل آباد کالج کی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی رہی کافی عرصہ, بلکہ آج بھی کل بھی ہوں. اس کے بعد پھر فیصل آباد میں جب چیمبر آف کامرس وومن کا بنا تو اس میں مجھے ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے اپوائنٹ کیا گیا. جی, تو اس کے لیے میں نے پہلے 2 سال میں نے سرو کیا. اب اس کو بنے میں 400 لگے, لیکن اسٹل آئی ایم ود دیم, اور ہر طرح سے میں اس کے ساتھ ہی ہوں. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے لیکن گھر کی اپنی جو تھیں ان کو میں نے نہیں چھوڑا, حالانکہ اس 4 سالوں میں مجھے چیمبر کے ساتھ کام کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. فیصل آباد میں لوگوں کو بھی انٹروڈیوس نہیں میں کرا پا رہی تھی. اس انٹروڈکشن میں مجھے دن رات ایک کرنا پڑا. اس میں مجھے اپنی کبھی کبھی وہ کام بھی کرنے پڑے, کبھی فنکشنز کرنے پڑے, تاکہ یہ کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ہے کیا چیز. بالکل. آپ پہ جب لو مومنٹس آتے ہیں, جب آپ پریشان ہوتی ہیں, تو اس میں جو آپ سمجھتی ہیں آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے جو اس میں سے نکلنے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہے؟ سائمہ, بیسکلی میں بہت سینسٹیو نیچر بہت تھی. میں نے بہت سال پہلے اپنا ٹرانسلیشن آف قرآن شروع کیا, تو اس کے میں نے اپنا پورا کر لیا قرآن,
لیکن اس کے باوجود بھی میرے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں آئی کہ میں لو ٹائم پہ اپنے آپ کو کچھ کر سکوں. لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہوا کہ میں نے نا خود میری وہ ٹیچر جو تھیں جن سے ہم پڑھتے تھے, ہماری گھر میں کلاس ہوتی تھی, وہ کچھ عرصے کے لیے آف ہو گئیں. تو میں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں, جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں میں ان کو پہلے سوارے سے کیوں نہ خود ایسے دوبارہ کرنا شروع کر دوں. تو آئی اسٹارٹیڈ دیٹ. تو مجھے یوں لگا کہ جب میں اس چیئر پہ بیٹھی اور میں نے کہنا شروع کیا اور ایسے, تو آئی ڈونٹ نو وہ کون سی مدد تھی میرے ساتھ, حالانکہ میں نے تو ایک ہی دفعہ بھی گو تھرو ہوئی تھی, میں نے پڑھانا شروع کر دیا. تو اس کے ساتھ مجھے لگا کہ میرے اندر جو ہے تھوڑی تھوڑی پاور سی آتی جا رہی ہے, جو چیزیں مجھے نہیں پہلے سمجھ آئی تھی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اور میں نے اپنی پرسنالٹی کو بھی غور کیا کہ میں تھوڑی سی ہو گئی ہوں. حالانکہ اسی دوران میرے کچھ بیٹی کے ساتھ مس ہیپ ہوا تھا, یا کچھ ایسے پرابلمس چل رہے تھے اس کی لائف میں, تو وہ مجھے بہت ویک کر رہے تھے. ضرورت سے زیادہ میں ویک ہوتی جا رہی تھی اس کے. لیکن اس کے ساتھ مجھے تھوڑی سی اسٹرینتھ ملی, اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ نہیں میں تھوڑا سا اسٹرانگ ہوں. حالانکہ میں اینٹی ڈپریسنٹس بھی لے رہی تھی, لیکن اس چیز نے مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر تھوڑی سی پاور پیدا کی. اور پھر میں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ جب یہ ڈیزائن ہر کام جب اللہ نے کیا ہوا ہے, تو میں پھر وہ والی آیتیں دوبارہ پڑھتی, اس ٹائم پہ ریکال کرتی کہ جب کوئی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ ایک پتا بھی نہیں کوئی ہلا سکتا, کبھی ہوتا ہے کہ نہیں کوئی مصیبت کچھ بھی ہو تو آپ پہ اس وقت اب اللہ نہ چاہے نہیں آ سکتی. اس طرح میں ریکال کر کے اپنے آپ کو اس وقت کرتی تھی. لیکن اب اللہ کا یہ شکر ہے کہ اب اتنا مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں, جب اللہ نے ہر چیز آپ کے لیے ایسی ڈیزائن کر دی ہے تو وہ ہونا ہی ہے جو پھر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپرچویلٹی انسان کا بہت بڑا ایک ایسٹ ہوتی ہے. جب انسان اسپرچویلٹی میں ایک لیول سے آگے جاتا ہے تو اس کو سکون ملنا شروع ہوتا ہے. پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن کی بات نہیں ہوتی ہے, ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے. آپ نے آج قرآن پڑھنا شروع کیا, آپ بیٹھے ہیں, پریشان ہوئے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا, وہ بیمار نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ تو اپنی فزیکل جو ادر بیماری ہیں, یہ بھی ایک فزیکل بیماری ہے, اس کا علاج ہی قرآن کے ساتھ کرتے ہیں. اور قرآن خود کہتا ہے کہ ہر چیز کا علاج قرآن میں ہے اور ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پرابلم آتی ہے تو آپ جو نالجیبل لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں لکھا کہ اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو تو آپ کا کینسر ختم ہو جائے گا. کہ افیکٹ ہوتا ہے, اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی کبھی لائف میں, کہ جو اسپرچویلٹی ہوتی ہے, جو آپ کے گڈ الفاظ ہوتے ہیں وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں آپ کے ارد گرد. آپ ابھی بیٹھے پازیٹیو باتیں کرنی شروع کریں, قرآن کی باتیں شروع کریں, آپ کے ارد گرد کا ماحول آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا. جو میٹا فزکس ہے نا, وہ بات کرتی ہے کہ جب ہم پازیٹیو ورڈز بولتے ہیں تو وہ جو آپ تک ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اسی فریکوینسی کے ساتھ جاتے ہیں جس فریکوینسی کے ساتھ میں بات کرتی ہوں. اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں, جب انسان ایک صحیح سوچ رکھتا ہے, سچ بولتا ہے یا ٹروتھ پہ رہتا ہے یا اپنے, تو وہ آہستہ آہستہ آپ وہی ماحول بناتا جاتا ہے اور آپ اپنے اس فیلڈ کو خود کریٹ کر لیتے ہو. آپ اپنے فیلڈ کو جب خود کریٹ کرتے ہو آپ کو پلے کرنے میں مزہ آتا ہے. اس لیے جو اسپرچویلٹی ہے اس کو زندگی میں کبھی بھی نہ نکلنے دیں, کیونکہ اگر آپ اسپرچویلٹی کو نکال دیں گے تو آپ اپنی باڈی کا بیسک ایلیمنٹ جو آپ کی روح ہے, انسان اپنے جسم کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھا کھانا کھاتے ہیں ٹیسٹ کے لیے, ہم سارا کچھ کرتے ہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن جب ہماری انر کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے بہت اداس ہوتے ہیں, بہت اکیلے ہوتے ہیں, بہت دکھ و تکلیف میں ہوتے ہیں. پیسہ ہوتا ہے, سکسیس ہوتی ہے, ایک حد تک آپ کو وہ بہت کچھ دے جاتی ہے, لیکن جو انر پیس ہے آپ کا, وہ جب تک کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی. ہمارے نیورو سائیکولوجیکل کلینک کا جو ایک میجر پورشن ہے وہ اسپرچویلٹی ہے. یہ ڈزنٹ میٹر ود دیٹ کہ آپ کس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں, لیکن آپ کے اندر اسپرچویلٹی ہے. جب آپ کے اندر اسپرچویلٹی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ فوراً یو ٹرن کرتے ہیں. یو ٹرن کی ضرورت انسان کو ہر دفعہ پڑتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ باتوں کا یو ٹرن نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. یہ ہم ہوتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کو اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اویل نہیں کر پاتے ہیں. ہم اپنے
اپنے چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کو بڑی سے ایک ویژن کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں فوراً رائٹ اوے کیا بینیفٹ مل سکتا ہے. وہ جو رائٹ اوے بینیفٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اسپرچویلٹی سے دور کرتا ہے. آپ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. اگر آپ اس ریس میں اس طرح سے انٹر ہوں گے کوئی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو روک سکے گی. جیسے مس روبی نے بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی لائف میں کس طریقے سے اس پازیٹیوٹی کو رکھا اور اسپرچویلٹی کو انہوں نے انہینس کیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی خوشیاں اور اپنے غم کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں, کیسے آپ ایکسپریس کرتی ہیں؟ بہت کوئی آپ کو خوشی ملی ہے تو آپ اس کو کیسے کرتی ہیں, یا کوئی بہت غم آ گیا ہے تو اس پہ آپ کیا کرتی ہیں؟ میم جو بات آپ کو کہوں گی شاید آپ کو یقین نہ آئے, پتہ نہیں, کیونکہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے یہ اب نارمیلٹی میں نہ آ جائے بات. خوشی جب بہت زیادہ ملے تو میں بہت ڈر جاتی ہوں. ڈر کے اس سینس میں کہ میں ہمیشہ مجھے ہوتا ہے کہ اللہ میاں میں اس قابل تھی جو مجھے یہ چیز ہے, اور پھر ڈر کے لٹرلی آپ کہیں گی کہ میں اس وقت میرا یہ دل ہوتا ہے کہ میں کہیں پہ بھی ہوں نا, میں ضرور اللہ کے اس میں گر جاتی ہوں. لیکن ڈر مجھے بہت لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اللہ میاں یہ پتہ نہیں آزمائش سی کر دی ہے کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھی. غم جو ہے اس میں خاموش ہو جاتی ہوں. مجھے بس اتنی خاموش ہوں جو میں ایکسپریسو نہیں ہوتی, غم میں بھی بہت خاموش رہتی ہوں. جی. اور دوسری جو آپ نے پہلے مجھ سے ایک سوال کیا میں اس کا اگر تھوڑا سا میں رہ گیا تھا جواب دینے والا, آپ نے کہا کہ کس طریقے سے آپ اپنے کرتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں کسی سے میری ہوئی ہے ملاقات, اور ناؤ شی از ویری گڈ فرینڈ آف می. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں میں ایک نسخہ دیتی ہوں جب تم پریشانی کی حالت میں ہو. تو ویسے تو انہوں نے مجھے جو تھی سورۃ رحمان کا انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو سننا ہے. تو آج واقعی الحمدللہ میں اس کو سنتی ہوں, اور جب بھی کوئی پرابلم ہو یا کچھ ہو, واقعی جیسے آپ نے کہا کہ جیسے آپ بیٹھی ہیں اور کچھ ہیں یہاں پہ وہ ویوز ایسی آپ کی باڈی کے اندر جاتی ہیں, لسننگ مطلب پڑھنے کی ایک اور بات ہے, اندر جاتی ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ سارا آپ اتنے تر و تازہ ہو جاتے ہیں کہ, لیکن یہ سب اللہ کے اس کے ساتھ ہے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے سورۃ رحمان کی. آپ کی بھی فیوریٹ ہوگی, بہت سارے لوگوں مسلمانوں کی وہ فیوریٹ ہے. اس میں بار بار اللہ ایک بات کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ ہوتا کیا ہے؟ جتنے ہم لوگ ریسرچ میں آگے جاتے ہیں, نیورو سائنسز میں, سائیکالوجی میں جاتے ہیں, تو وہ بات کرتے ہیں گریٹیٹیوڈ کی. گریٹیٹیوڈ ہوتا کیسے, انسان لرن کیسے کرتا ہے. ایک بندہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے, اس نے سٹارٹ کیا, ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا برین رائٹ اوے وہ لے لے گا, اس کو ٹائم لگتا ہے. تو اللہ کی ذات نے دیکھے قرآن میں بار بار اللہ چیزوں کو کیوں کرتا ہے, اللہ کیوں چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے, کیونکہ ہمارے برین کی جو فریکوینسی ہے وہ سیٹ ہو رہی ہوتی ہے بار بار کہنے سے. آپ جب پوری صورت کی خوبصورتی دیکھیں, اللہ نے ذکر کیا قرآن کا, اللہ نے ذکر کیا رحمان کا, اللہ نے ذکر کیا انسان کا, کیسے اللہ تعالیٰ نے سیکوینس کے ساتھ ان چیزوں کو بتایا, ہمیں سمجھایا ہے. ایک لفظ آتا ہے, اس کے پیچھے پوری کی پوری تفسیر ہوتی ہے, پوری کی پوری بات ہوتی ہے, اللہ کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. جب آپ غور کرنی شروع کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں, ایک بات یاد رکھیے گا, پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. اگر آپ کوشش کریں گے کہ آج آپ نے صورت سنی ہے, ان کو فائدہ ہوا ہے اور آپ کو فائدہ نہیں ہوا, اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے اس پہ غور نہیں کیا, گریٹیٹیوڈ نہیں کیا, اور اس کو پراپر ٹائم پہ نہیں سنا. جب آپ کا دل بہت زیادہ اس کی طرف انکلائن ہو, آپ اس وقت بیٹھ کے کوئی چیز دیکھیں, اور جب آپ اس سے دور ہوں, پھر کچھ بھی ہوتا ہوگا تو انسان کی ایک عادت ہے نسیان, انسان بھول جاتا ہے, وہ جو فریکوینسی ہے وہ نہیں مل پاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل گئی ہے, ہمیں وہ مزہ آ گیا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ مزہ بالکل نہیں آتا. وہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہماری فریکوینسی میچ نہیں ہو رہی ہوتی. اس فریکوینسی کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے نمازیں 5 دفعہ کہہ دیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے رمضان ہر سال کہہ دیا, اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے ریچولز دیکھے, اس میں یہ رکھا ہے کنٹینیوس, بار بار, کیونکہ ہماری فطرت اس طرح کی ہے. تو اگر آپ نے واقعی سورۃ رحمان کا بینیفٹ لینا ہے تو آپ فوکس کریں, فوکس ٹائم دیکھیں, پرائم ٹائم میں بیٹھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے بات کیا کر رہا ہے. وہ آپ کا کریٹر آپ کو بتا رہا ہے, طریقہ بتا رہا ہے کہ کس طرح تک مجھ تک پہنچو, اور آپ جب پہنچ جائیں گے تو بلیو می, دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کی چیز میں رکاوٹ آئے گی. اگر آپ نے پالیٹکس میں اسلام کو فالو کیا تو آپ ترقی کریں گے. آپ نے بزنس میں اسلام کو فالو کیا, آپ نے کوئی ایک بندہ نہیں دیکھا ہوگا جو دین کو فالو کرتا ہو, کمپلیٹلی کوشش کرتا ہو اور وہ فیلئر ہو جائے, کوئی بھی معاملہ ہو. ابھی انہوں نے جیسے بات کی کہ جب ان کے لمحے آتے ہیں تو کس طرح سے یہ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتی ہیں. ایک نیچرل بات ہے, ٹینشن آتی ہے, خوشیاں آتی ہیں, یہ پارٹ آف آور لائف ہے. تو اسی طرح سے جیسے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ کنیکٹ کرتی ہیں, کتنا ٹائم آپ کو لگتا ہے ریکنیکٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ؟
دیکھیں جب میں نے اسٹارٹ میں مجھے جب جیسے انہوں نے بتایا تھا دا اسٹائل سننے کا، اس کے لحاظ سے مجھے لگ رہا تھا کچھ بھی نہیں، جیسے آپ نے بات کی ہے سنی اور بس ٹھیک ہے 20 منٹس کی وہ ہوتی ہے پوری اچھی قاری باست کی بیسکلی زیادہ خوبصورت ہے. تو مجھے اتنا کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں، فیلنگس کوئی نہیں خاص آتی تھیں یہ کیا بات ہوئی، ٹھیک ہے بس سن لی ہے جو بھی ہے، حالانکہ آئی نو دا ترجمہ ہر چیز. پھر آہستہ آہستہ میں جب ان کے ساتھ ڈسکشن کرتی تھی میں ان سے پوچھتی تھی کہ یہ کیسے آپ کہتی ہیں کہ بھئی یہ آپ سنو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، اس طرح پیسفلی اپنے آپ کو، سب سے بڑی بات ہے اسے سننے سے پہلے اپنے دل کو پہلے صاف کرنا ہے. اس ٹائم پہ آپ نے اپنے کو کہنا ہے کہ اس وقت میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی کچھ نہیں ہے. وہ سننے کے بعد دین یو کلوز یور آئیز اور اپنا جو ہے کہیں کہ نہیں اب میں بیٹھ کے ہوں آرام سے، اور اب میں نے تو وہ ٹائم پہ پیسفلی، جب کہ نہ ہو رات یا صبح کا ٹائم جو بھی کچھ ہے. پھر آہستہ آہستہ 3 دفعہ جب اب اللہ اللہ کہنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سننا ہے، تو وہ اللہ کا کچھ ایسی تھیراپی ہے کہ آپ کے اندر جیسی سانس اندر جاتا ہے نا تو کڑک کر کے ایک لگتا ہے کہ آپ کی کچھ کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے. بالکل. اگر آپ کو کنیکٹیوٹی نہیں فیل ہو رہی ہے تو وہی بات ہے، پریکٹس کریں، آپ کو ضرور فیل ہو جائے گی. وہ ٹائم ضرور آئے گا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے ٹائم صحیح نہیں ہے آپ کا، صحیح طریقے سے آپ پینیٹریٹ نہیں کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے آپ میڈیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ تھوڑی سی پریکٹس کریں تو یو ول سی اٹ کہ اٹ ول ہیپن. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو چونکہ آپ وومن میں کام کرتی ہیں، آپ خود وومن ہیں اور اس وقت وومن ہراسمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے، کیسے ایک بچی جب گھر سے باہر نکلتی ہے، گھر میں ضرورت ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، انہوں نے پڑھ لیا ہے، جب وہ آفس میں جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. یہاں صرف یہ ہمارے یہاں، باہر کی کنٹریز میں ویسٹرن میں یہ بہت زیادہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو آپ عورتوں کے لیے کیا سوچتی ہیں کہ کیسے ان کو باہر نکلنا چاہیے، کیسے اس مردوں کی سوسائٹی میں ان کو جا کے ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے تاکہ وہ ان ہراسمنٹ سے بچ سکیں؟ سائمہ اس وقت یہ سب سے جو ہے نا اتنا بڑا ایشو ہے اور اس پہ بہت بات کرنی چاہیے. ایک طرف ہم نے ایک نعرہ لگا دیا ہے وومن امپاورمنٹ، ہر طرف ہم ویسٹرن سے اپنی طرف لے آئے ہیں اور آج ہم کھڑے ہو گئے ہیں. عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وومن امپاورمنٹ کہتے کس کو ہیں. پہلے تو ان کو یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام نے جتنی ایک عورت کو آزادی دی ہے شاید کہیں بھی نہیں کسی کا، لیکن ہماری لیڈیز نے یہاں پہ جو میں دیکھ رہی ہوں، میں خود بھی بولتی ہوں ہر جگہ جا کے، میں جب بھی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہوتی ہوں جی عورت آ گئی اتنی، یہ وہ بڑا بولتی ہوں، لیکن اینڈ میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ اپنی لمٹس. جی ہر عورت نکلے ضرور، لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ ہم مرد کو ڈومینیٹ کر لیں پوری طرح، وہ ہم آپ کہیں نہیں ہے. یوں کھڑی ہو جائے اس کے ساتھ اور اس کو دیکھے کہاں اس کو میری ضرورت ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. ہماری عورت چاہتی ہے کہ اس کو میں نیچے کر دوں، میں خود اوپر ہو جاؤں، اور اس کے بعد یہ نہیں ہے. آپ جائیں آفیسز میں جائیں، باہر نکلیں، آپ نہیں اتنی دیر سے کتنے کام کر رہی ہیں، کتنے لیکن اپنی ایک لمٹ کے اندر اپنی پرسنالٹی، اپنا ویئرنگ، اپنا سٹائل، آپ ہر چیز. لیکن ہماری یہاں کی جو عورت ہے وہ ایسا نہیں کرتی. وہ تھوڑی آؤٹ ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتی ہیں کہ ہم نے کیا کر لیا. تو ان کو چاہیے اپنے آپ کو ہر کام کریں، کام کرنے میں کوئی رکاوٹ کچھ نہیں ہے. بلکہ ہماری یونیورسٹیز میں یہاں پہ زیادہ جو ہیں بچیاں ہیں، ان کی ریشو زیادہ ہے. ہمارے یہاں پہ میڈیکل میں ان کی ریشو زیادہ ہے، لیکن باہر جو ہے وہ باقی لڑکوں کی کام ہے. اس کا مطلب کہ بچیاں کتنا پڑھ رہی ہیں اور کہاں کس فیلڈ میں جا رہی، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ بہت طریقے سے اپنے، جس طرح ان کو ہم اسلام کہتا ہے. اب میں یہ نہیں کہتی کہ جی وہ بالکل ہی اپنے آپ کو کور کر لے اور اس طرح ہو جائے، یہ میں نہیں کہہ رہی. وہ بھی کر رہی ہیں کہ آپ آج دوپٹہ لے کے نہیں بیٹھی ہوئی تو کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کی پرسنالٹی اور ایلیگنٹ لگ رہی ہے، آپ کے اندر ایک اور کانفیڈنٹ آتا ہے. یہ ماسک جو پہن کے آج کل ہم پھر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل دیکھیں. تو اس لیے میرا تو یہ ہے میسج کہ لیڈیز کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنی جو ہے ان حدود کو نہ پھیلائیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک عورت کو کام کرنا چاہیے، باہر جانا چاہیے، لیکن ایک اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، وہ ویلیوز میں رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. ویلیوز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت رچ ہو یا بہت غریب ہو. جس گھر سے آپ نکلے ہو، جہاں تک آپ جا رہے ہو، ایک مرد جو ہوتا ہے
ऑनेस्टली स्पीकिंग उसकी ज़रूरत नहीं होती आपको कुछ कह सके जब तक आप नहीं चाहते हो। क्या है, डेफिनेटली मेरी मजबूरियाँ हैं, मेरे घर में बहुत सारे काम हैं, मेरे बहन भाइयों को ज़रूरत है, खाना नहीं है घर में, मेडिसिन चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन हो सकता है एक जगह पे आपको प्रॉब्लम आए, दूसरी जगह पे आप इसको रिजॉल्व कर लें, तीसरी जगह पे रिजॉल्व कर लें, लेकिन अपनी वैल्यूज़ के अंदर रहें। जो इंसान अपनी वैल्यूज़ ख़त्म कर देता है डेफिनेटली ना वो इधर का रहता है ना वो इधर का रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें स्किन में क्रिएट किया है। हम अपनी स्किन को बदल नहीं सकते। हम पाकिस्तानी रहेंगे, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि हम अमेरिकन बन जाए, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, लेकिन एंड पे जो बात होगी हमें अपने ओरिजिन की तरफ वापस आना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता। तो कोशिश करें, वो औरतें जो घरों से बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, चाहे वो छोटी सी जॉब करती हैं चाहे वो बड़ी जॉब करती हैं, हर जगह पे ये प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप अपनी वैल्यूज़ से बाहर निकलेंगे। वैल्यूज़ ये होनी चाहिए कि आपकी इस्लामिक वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं, और आप किस हद तक किसी बंदे को इजाज़त देते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आ सके। अगर आप इन चीज़ों को ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली एक आपकी रिस्पेक्ट का लेवल, एक आपकी सक्सेस का लेवल वो ऐसे अच्छा होगा कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। वही मर्द जो आपको अब्यूज़ करता है वही आपके पीछे होगा। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बात करते हुए, जब आप किसी से बात करें, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे, जैसे सूरत हुजरात में ये बात आती है कि अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को इस तरह से करें कि दूसरा बंदा आपसे अट्रैक्ट ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप बात नहीं करें, बिल्कुल भी ये बात नहीं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं किसी फ़िका में नहीं जा रही हूँ, लेकिन बात यह कि बात करें, आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल तक आपने रहना है। उस लेवल तक रहेंगे तो कोई बंदा भी इस रिलेशनशिप में आपको हरास नहीं कर सकता। वो रिलेशनशिप आपका बॉस का हो, आपके सबॉर्डिनेट का हो, आपके साथ वर्कर का हो, को वर्कर हो, कोई भी हो आपकी ज़िंदगी में, वो आपको अब्यूज़ नहीं कर सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि औरत को किस तरह से रहना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका मोहब्बत पे बिलीव है? इश्क की बात होती है, उस पर ज़रा आप बताइएगा मुझे, क्योंकि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। हमारे बच्चे ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। देखिए, जो मोहब्बत जो है ना, शायद आप मुझसे बहुत पहले ये सवाल करती तो मैं इसका और तरह जवाब देती लेकिन अब मुझे आप कहेंगी, बात करेंगी, तो मैं इस वक्त इश्क के जो है हकीकी जो है मोहब्बत, जो इश्क है, उस पर बात करूँगी। तो मैं उस पर तो पिछले दिनों ही मैं टर्की गई हुई थी और वो मेरा कोई रिट्रीट रिलीजन ट्रिप था, वहाँ पे रूमी के स्पेशली उसके लिए गए थे जी। तो आके मैंने मसनवी भी पढ़नी उसकी शुरू की। तो लेकिन शायद अब बहुत पहले करती हूँ क्योंकि मैं इस तरह के मोहब्बत और इससे गो थ्रू नहीं हुई। तो मेरी बेटी स्पेशली मुझे कहती है कि आप अब नॉर्मल हैं। वो मुझे कहती है कि आपने ऐसा नहीं किया। अभी अब मैंने उससे कभी देखो, अब हमने मैट्रिक किया तो मंगनी हो गई, बीए हुआ तो शादी हो गई, तो अब हमें इश्क माशूकी का कोई पता ना चला। तो जब मैंने अपनी बेटी को देखा कि उसका कुछ ऐसा अफेयर हुआ या कुछ, तो मैं पागल हो गई। मैंने कहा ये क्या, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो इसलिए मुझे अब बिलीव तो करना पड़ रहा है क्योंकि अब इर्द गिर्द हर चीज़, हर तरफ यही कुछ हो रहा है। लेकिन उस वक्त तक मुझे कुछ ऐसी चीज़ों का नहीं था। लेकिन अब मैं ये कहती हूँ कि अपने अल्लाह से जो आपका इश्क है ना, तो वो इश्क बस वही इश्क है बस। बात ये होती है, अक्सर हम ये बात करते हैं, जो इश्क मजाजी होता है वो इश्क हकीकी तक इंसान को लेके जाता है। जो मोहब्बत होती है एक नेचुरल जज्बा है। जिन बच्चों में मोहब्बत के जज्बा अल्लाह ताला की ज़ात ने रखा है, ज़ाहिर है डेफिनेटली अट्रैक्शन होती है, इंसान सोचता है, मोहब्बत करता है, और उस मोहब्बत में अल्लाह ताला ने एक खूबसूरती रखी है। डेफिनेटली वो आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ क्योंकि आपको अपने मियाँ से मोहब्बत हो गई, बचपन में मंगनी जो हो गई, तो वो आपको लगा कि ये मोहब्बत नहीं, हालांकि वो मोहब्बत थी कि आपने अपने पेरेंट्स ने जो फैसला किया आप उसी पे चल पड़ी, उसी पे आगे निकल पड़ी। लेकिन ये कि मोहब्बत में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कमिटमेंट। कमिटमेंट ज़रूर होनी चाहिए। जब कमिटमेंट नहीं होती है तो फिर ये बात होती है कि इंसान इधर उधर परेशान रहता है, इंसान कर नहीं पाता, इंसान चीज़ों को आगे लेके नहीं चला जाता। इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द पे है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने मर्द को सिक्योरिटी के लिए पैदा किया है। और कहा है जो दर्जा अप और डाउन हो जाता है, जिस पे बहुत लोग बात करते हैं, वो सिर्फ इसीलिए किया गया कि मर्द पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिक्योरिटी दे, मोहब्बत दे, और वो मोहब्बत दे जो औरत की रिक्वायरमेंट है, औरत चाहती है ये, क्योंकि अल्लाह ने क्रिएट किया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला थी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला थी, हर औरत चाहती थी।
لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو مرد ہے اس وقت فائنینشیل پہ بہت چلا گیا ہے, فائنینسز کو بہت کرتا ہے کہ فائنینشلی سپورٹ کر دیں, لیکن جو محبت کا ایموشنل ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتا ہے. تو میں ضرور کہوں گی آپ کو, جو بھی میری بات سن رہے ہیں, عورتیں بھی اور جو مرد بھی, کہ جو مرد ہیں وہ اپنی بیوی کا, اپنی بہن کا, یا جو بھی ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کے ایموشنز کا ضرور خیال رکھیں, کیونکہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈفرینٹ اسٹرکچر ہے, عورت کا ڈفرینٹ اسٹرکچر ہے, XY کروموزومز ہیں, XX کروموزوم ہے, اس میں ایموشنز کا بہت بڑا فیکٹر ہے. مرد ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے جو عورت سفر کرتی ہے, اور عورت نہیں سفر کرتی جو مرد سفر کرتا ہے, وہ سمجھ نہیں پاتی ہے. یہ صرف کمپیٹیبلٹی کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. ایک دوسرے کی لو لینگویج کو سیکھیے. اگر آپ کو لو لینگویج سمجھ آ جائے گی تو آپ یقین مانیے گا آپ کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت مزہ آیا, بہت آپ سے سیکھا. آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہم بلایا, اور آپ کی اچھی باتیں مجھے جو اچھی لگی ہیں مجھے زیادہ سننے کا موقع ملا ہے. تھینک یو ویری مچ. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین بھی اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ پریکٹیکلی جب دیکھتے ہیں کہ لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان تھیوریز کو کیسے اپلائی کرتے ہیں, تو پریکٹیکیلٹی میں انسان کو زیادہ سمجھ آتی ہے, اسٹوری سے انسان زیادہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ ہمارا ایک ٹریول لاگ جو تھی, جو میں انڈرسٹینڈ کرتی تھی, میں نے کوشش کی اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں. تو ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ یہ ایک آپ کو گفٹ دینا ہے, تب دوں گی جب آپ جواب دیں گی, ورنہ یہ گفٹ ہم خود رکھ لیں گے. چلیں ٹھیک. اور جواب آپ نے سوچ کے نہیں دینا, بالکل سوچے بغیر, اپنے بالکل نہیں سوچنا, آپ نے فوراً جواب دینا ہے. میں مشکل سوال پوچھوں گی آپ سے پلیز. آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے, اللہ کی ذات کے بعد کس سے محبت کرتی ہیں؟ اپنے ہسبینڈ سے. کتنی بات ہے. بچوں کو بتاؤں, بچے 3 ہیں اس لیے نہیں آپ کہہ رہی ہیں. آپ نے کہا تھا سوچے سمجھے بغیر جواب دے دیں. اچھا, لاسٹ ٹائم آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کیا گفٹ دیا تھا؟ مجھے جی, جو لاسٹ گفٹ, لیٹسٹ گفٹ ہے. ابھی میرے لیے وہ انہوں نے ابھی بیگ دیا لاسٹ, تو بالکل 2-3 دن پہلے. اگر آپ کے دوست آپ کی برتھ ڈے ہے تو اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک سینٹینس بولیں گے جو آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کے لیے, وہ کیا سینٹینس ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہیپی برتھ ڈے ہی کہیں گے اس دن, تو پھر وہی مجھے اچھا لگے گا. اچھا, آپ اگر فرض کریں کہ آپ اپنی بیٹی کی جگہ ہوں تو آپ اپنے آپ کو کیا میسیج سننا پسند کریں گے, کہ کیا میں اپنی ماں کو میسیج دوں اگر میں اپنی بیٹی کی جگہ, اگر آپ اپنی بیٹی ہوں تو؟ کہ میں تو اب اسے, کیونکہ میرے ایکسپیرینس کے ساتھ میں اب یہی کہوں گی کہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. ویری بیوٹیفل, تھینک یو ویری مچ. آپ نے جواب بہت اچھے دیے, میں یہ گفٹ آپ کو دینا پڑ گیا کیونکہ آپ کے جواب بہت اچھے چلے. تھینک یو ویری مچ سائمہ, تھینک یو فار. بہت شکریہ, آپ کو مزہ آیا ہوگا مس روبی کی باتیں سننے کا ہے. بڑی چٹ چیٹ رہی, انہوں نے اپنا پرسنل لائف, پروفیشنل لائف کو ہمارے ساتھ شیئر کیا اور ہمیں لرن کرنے کا موقع ملا. اسٹے ٹیونڈ ود اس, اور یہ کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز کو دیکھنا ہے تو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.